बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे जो गुजरात में जलसा हुआ, उसमें मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज ने जो कहा कि इमरान खान की गेम अब ख़त्म हो चुकी है, और जो मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इकबाल साहब? बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, जो गुजरात का जलसा हुआ, हेडलाइंस देख रहे थे हम कि अब जो ख़त्म होने लगा इमरान खान की हुकूमत, अब कुछ नहीं होगा और दोबारा ये नहीं आएगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे को जब तक तस्लीम नहीं किया जाएगा मसले हल नहीं होंगे। मरियम नवाज शरीफ का जलसा बाकायदा अच्छा जलसा था, मुझे कह सकते हैं कि वो भी एक ऐसी लीडर हैं जो जहाँ जाएगी अच्छा जलसा हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि जब ये कहते हैं कि उसका सफ़र ख़त्म हो गया, गेम ख़त्म हो गया, नो टाइम इज़ ओवर, तो ये एक सादगी है और मैं समझता हूँ कि इसको लोग हज़म नहीं करते और ना मानते हैं लोग इसको। इमरान खान के मतलब कहा गया सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड का मतलब ये है कि वोट लोगों ने नहीं दिए, वो किसी ने इस्टेब्लिशमेंट ने या कुछ लोगों ने मिल के बना। जैसे इमरान खान इक़्तिदार से निकले या निकाले गए तो आप देखें कि वो इतना ज़्यादा रश ले रहे हैं और सारे पाकिस्तान में हर जगह जहाँ वो मौजूद भी नहीं थे, लोगों ने उसके साथ बाकायदा तौर पर इज़हारे यकजहती किया और फिर मुसलसल किया। कहा गया इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट हट के देख लिया कि इमरान खान उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर कहा गया कि ये अलीम खान और जो जहांगीर तरीन है वो लेके आए थे। वो आप देखें कि नो कॉन्फिडेंस के बाद किसी को उनका नाम ही याद नहीं है, उसने अकेले सफ़र शुरू किया और उसने कहा कि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इस तरह है। ये जो सारी बैसाखियाँ थी, जो इस्टेब्लिशमेंट और जो उनके साथ अलाइज थे, उन्होंने कहा एम के बगैर ये कुछ नहीं। BAP के जो बाप भी कहते हैं, बाप का बाप भी कहते हैं, उसके बगैर कुछ नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, तनहा उसने वो काम किया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ कि जब भी हुकूमत ख़त्म होती थी तो लोग मिठाइयाँ बांटते थे, और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन वाले हैं, मिठाइयाँ पर उल्टी पड़ गई। आप देखा कि वो तो ज़्यादा रश ले रहा है, और उसने जो ख़ास तौर पर इस निज़ाम को जिस तरह बदला गया, उसने एक्सपोज किया, जिसको एक मशहूर फ़िक्रा उसका है कि कोई रह तो नहीं गया। तो जो इन लोगों ने आपस में ये मीटिंग की थी और फिर 10-11 बल्कि 12 जमातें मिल के, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में एक तो जमात मिल के कई दफ़ा हुकूमत के साथ मिल जाती है, इतनी ज़्यादा जमातों का मिल के हुकूमत करना अपनी मिसाल आप है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जिस भी मिनिस्ट्री का कोई हेड है, मिनिस्टर है, वो तो वज़ीर आज़म की बात ही नहीं मानता। पंजाब में वज़ीर आला बनने हैं तो वो 26 जो मुनारफ अरकान हैं उनका केस अदालतों में है, जब तक नहीं होता वो कैबिनेट नहीं तश्कील पा रही। गवर्नर आप देखें 2 हैं, यहाँ इस वक्त वज़ीर आला 2 हैं। और हैरानकुन बात यह है कि आपके सामने है कि रिव्यू पिटिशन भी चल रही हैं। तो वज़ीर आज़म तो मियाँ शहबाज शरीफ बन गए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बोझ कंधों पर उठा लिया। कितना भी वो कॉम्पिटेंट हों, कितना भी वो काम करें, काम कर नहीं सकें। एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई हैं, रिज़र्व जो स्टेट बैंक के थे वो $6 बिलियन कम हो गए हैं, और इस वक्त जो रिज़र्व पड़े हुए हैं वो बिल्कुल अपने नहीं हैं। उसमें मसलन सऊदी अरब के थोड़े से हैं, कुछ और मुल्क के हैं, वो 72 घंटों के नोटिस पर ले भी सकते हैं। बैंकों से जो कर्जा लिया वो किसी वक्त भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कितना हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बैंक आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको क्या ज़रूरत दुकान ख़रीदने की, कारोबार करने की, वहाँ से आराम से मुनाफा आ रहा है। इसलिए वो जो इंटरेस्ट रेट है वो मुल्क की तमाम मीशत को डुबो रहा है। भाई अगर वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, जिस तरह शौकत तरीन के ज़माने में हुआ था, एक दफ़ा मोइन कुरैशी के दौर में हुआ था, तो उन्होंने लोगों ने प्रॉपर्टियाँ ख़रीदनी शुरू कर दी थी कि भाई बैंक तो पैसे देता नहीं है, 0% हो गया था, बल्कि सर्विस चार्ज हो गया है। अब बैंकों से कर्जा लेना पड़ता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बैंकों का जो बिज़नेस है वो आम आदमी उससे कर्जा है वो नहीं जा रहा। जहाँ से पब्लिक एक्टिविटीज़ हों, रोज़गार खुले, कोई फैक्ट्री मिल या कॉटेज इंडस्ट्री आ गया है, वो बैंक स्टेट बैंक कर्जा उनसे लेता है, वो उनसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। बैंक कैसे चल रहे हैं, मिला के पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, वो पैसे उनको दे देते हैं। ये इसको कहते हैं अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। और आपके रिज़र्व इतने कम हो गए तो बिल्कुल नियर टू नेक यानी हम श्रीलंका बन गए। श्रीलंका का इनकलाब आप देखें, आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वहाँ वुज़रा को पकड़ के नंगा करके उनको मार रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ उठ रहे हैं, उनके घरों को आग लगा रहे हैं। और वो मुल्क है जहाँ बौद्ध मज़हब है जो सबसे ज़्यादा दुनिया का हमारे बाद
کیونکہ ہمارا سب سے پرامن ہم مسلمان ہیں، وہ پرامن مذہب ہے، وہ تو پاؤں کے نیچے کیڑی بھی نہیں آنے دیتے، وہ ایک اور مذہب ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں اس قسم کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے بازاروں میں، اور اس میں ایک اور ریزن تھی جو پاکستان کے لوگوں کو فوری سمجھنی چاہیے۔ بھئی آپ لوگوں کو کیا مصیبت پڑی ہے آصف علی زرداری کو کہ میرا بیٹا، میری پوتی، میری پوتری کی پوتری آئے گی، تو آپ ہی کہتے ہیں کہ میں آؤں گا، حمزہ آئے گا، فلانا آئے گا، ٹمکا آئے گا۔ آپ دو دفعہ کاری چھوڑیں، اور ملک میں بھی علماؤں نے بیٹے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور سری لنکا کا یہ تھا کہ صدر بھی سکا بھائی تھا، وزیر اعظم اس کا بھائی تھا، جو ارننگ منسٹریز تھیں وہ 13 قسم کی، جہاں یہاں پیسے کمایا جا سکتا ہے، وہ ساری ایک خاندان کی تھی۔ لوگ بڑی دیر ویٹ کرتے ہیں، پاکستان میں سب بین حالات، دو تو چیزیں مل گئیں، ایک تو خاندانی وراثت، اگر سری لنکا میں ہے تو پاکستان میں یہ ٹاپ پر ہے۔ کوئی اس وقت پارٹی میں کام کرنے والا لیڈر جس کی بے شک خدمات 40 سال پرانی ہوں، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی الیکشن ہوئے تو میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، ایون اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بن سکتا، وہ دھکے کھاتا رہے گا۔ اور یہی سری لنکا کا واقعہ تھا۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ڈیلیوری کرنی چاہیے، ڈیلیوری وہ کر نہیں سکیں گے۔ اور خبر ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، جو ان تھوڑی سی مدت کے لیے، اور میاں شہباز شریف صاحب علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ اب یہ کہاں تک سچ ہے، کیونکہ یہ چیزیں جب کسی جگہ سے آتی ہیں کسی نیٹ سے، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ الائز کی میٹنگ ہو رہی ہے آج کہ نئے الیکشن کیسے کرائے جائیں، کہ ان کے اوپر ہی ملبہ ڈال دیا جائے کہ تیل کی قیمت بڑھانی ہے، کھاد کی بڑھانی ہے، کیونکہ اس پر اگر یہ قیمت بڑھائیں گے تو سارا ملک ان کے خلاف ہو جائے گا۔ اور عمران خان کا جو ہے وہ تو جب وہ موجود تھا اس کے زمانے میں بھی میڈیا اور خاص طور پر اپوزیشن جماعتیں کہتی تھیں کہ اس نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے، اس کا حل کوئی نہیں ہے، نالائق ہے، نااہل ہے، نکٹو ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ بارودی سرنگیں بچا کے چلا گیا۔ اب انہوں نے ایک ڈاٹا ایشو کیا، 28 بلین کے ایکسپورٹ، 22 بلین بینک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ تو چیزیں عام دیہاتوں میں چل جاتی ہیں، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سازش نہیں کی، یہ بلاول ہاؤس کی طرف سے کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بلاول ایک پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی ہمیں بڑا احترام ہے، لیکن ان سے بندہ پوچھے کہ کیا آپ کی اوقات تھی کہ آپ ایم کیو ایم کو ساتھ لے جاتے، آپ چودھری کافلی کو لے جاتے، آپ بی جے پی کو لے جاتے؟ سازش تو انہوں نے کہا میں نے کی ہے، میں نے بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے کی ہے۔ اور بھئی آپ نے کی ہوگی، آپ تو یہ کیا تھا کہ جو لوگوں کو لیا تھا اس کو پیسے دینے کے لیے سندھ اس میں رکھا ہوا تھا، لاہور کوٹن میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب تک ابے کا سہارا نہ ہو، جو باپ کا باپ ہے، جو بڑا ڈاکٹر ہے، تو اس وقت تک تم کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ یہ ایسے لوگوں کو دکھانا میں نے کی تھی فلانا۔ اب اس کو آپ دیکھیں کہ وہ ایک نئی چائنا اور امریکہ جا رہے ہیں۔ امریکہ میں جا کے کیا کریں گے؟ صرف ایک لفظ کہ بھئی پاکستان میں جو مفادات ہیں، کیونکہ جو آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب 470 ڈرون حملے ہوئے تھے تو لوگ مر رہے تھے، بے گناہ مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، تو وہ کہتا تھا بھی یار ہم تھوڑا سا شور مچاتے رہیں گے، یہ کلیکٹیو ڈیمیج ہے، یہ لفظ تھا اس کا۔ وہ کہیں گے جی اگر آپ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے پھر عمران خان آ جائے گا، اور پھر آپ نہیں کریں گے، ڈرون حملے نہیں کر سکیں گے، بیسز نہیں دیے جا سکیں گے، آپ کے اس علاقے میں انٹرسٹ جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ وہ تو امریکہ کے خلاف ہو گیا ہے۔ امریکہ کا دورہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہ بھی آپ، میں ویٹنگ کینڈیڈیٹ ہوں، اس کو بڑا بنظر غور مسلم لیگ نون بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی سودا بازی میں مصروف ہے۔ مسلم لیگ نون دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہوا کیسے ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اس وقت بڑے مزے میں ہیں، انہوں نے اپنے منسٹر بھی بنوا لیے ہیں، جواب دہ وہ ہے نہیں، اور انہوں نے جو باہر سے جو مبینہ طور پر فنڈنگ تھی، ایلیگیشن یہ ہے کہ وہ انہوں نے وہاں سے بھی کچھ دیہڑی لگا لی۔ تو اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کا گورنر، ان کا اپنی پارٹی کا جیسے سزا ہوئی ہے، بلاول جا رہے ہیں چائنا بھی، کہ جی ان کا کلیم یہ ہے، بلکہ یہ تو رشتہ داری بنا لیتے ہیں کہ جو بائیڈن میرا دوست تھا۔ پھر جو بائیڈن اگر آپ کا دوست تھا، آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر اس نے سازش کرنی ہوتی تو مجھے بتا دیتا، پھر تمہیں کیوں بتا دیتا؟ یہ پاکستان تو ہے نہیں، امریکہ کا صدر جو ہوتا ہے وہ اتنا تو وہ تو ایک پاؤ چینی کسی کو نہیں دے سکتا جب تک ان کی اسٹیبلشمنٹ پینٹاگون نہ، وہاں ادارے کام کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ فیصلہ کر لیا کوئی قانون پاس کرنا ہے، کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، شوگر ملوں کو اجازت دینی ہے، کچھ بھی کسی سڑک بنانی ہے، ڈیم بنانا ہے، فلانا بنانا ہے، پیسے لینے ہیں دینے ہیں، انڈسٹری کو بیچنا ہے، کھانا ہے، تو وہ جو ون مین شو ہے وہ جو کہے گا ساری پارٹی کہے گی یس۔ وہاں نہیں ایسا ہے۔
امریکہ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ انصاف، اور پھر یہ ہے کہ اداروں کا مضبوط ہونا. برطانیہ بھی ایسا ہی ہے، چائنا بھی ایسا ہے جو دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. جہاں ون مین شو ہے تو یہاں ون مین شو کو بھی اب رک جانا چاہیے کہ یہ علاج نہیں ہے. آپ امریکہ جا کے کون سی ان کو گارنٹیز دینے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنے جو بائیڈن مانتا تھا تو پھر پاکستان کو بحرانوں سے نکالتے، IMF کہہ کے پیسے لیتے، اور پھر یہ ہے کہ ڈرون حملے نہ کرواتے آپ. اس کا مطلب آپ کی یاری صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ڈرون حملے ہوں گے یا بیسز میں دے دوں گا تو آپ مجھے بس کچھ نہ کیجیے. یہ ہے بات. اچھا، عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا، مزید کچھ ہوا، اپڈیٹس جو آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہے یا نیوز میں دیکھ رہے ہیں، تو حالات اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس پر توجہ دینی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کو سیکورٹی دیتے ہیں، اور جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کو فول پروف سیکورٹی دی جائے. لیکن یہ ہے کہ اس کو سیریس اس لیے لینا چاہیے، سیریس اس لیے لینا چاہیے کہ امریکہ جس بھی ملک کے کبھی خلاف ہوا ہے، جس ملک میں کسی آدمی کے خلاف ہوا ہے، اس کو اس نے مار دیا. یہ تو ریکارڈ پر ہے. اب یہ کوئی ٹھٹھا اڑانا جی، وہ مجھے وصیت، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا جی وہ وصیت پبلک کر دیں، مر گیا تو مر گیا. اب رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ اسے کون سا تھریٹ ہے مجھے بتائے، میں نبڑ لوں گا. وجہ ایسا نہیں ہے. مثلاً اگر وہ امریکہ کے خلاف پاکستان میں ذوالفقار بھٹو کا ہم بھگت چکے ہیں، بے نظیر بھگت چکے ہیں، ضیاء کا ہم حادثہ بھگت چکے ہیں، آپ کے سامنے ہے. اور مشرف کو بھی آخر میں ججز نے، جب ایک جج تھا پشاور کا چیف جسٹس سیٹھ وقار، اس نے پوری دنیا کے زیادہ فیصلہ کیا جو پھانسی دی جائے، لٹکایا جائے. اسے بندہ پوچھے، قبر سے نکال کے جوتے مارے جائیں اس کو کہ کتنے ہزار تم نے دہشت گردوں کو رہا کیا جس نے ہمارے افواج پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا اور وہ لوگ پکڑے گئے دہشت گرد. آپ نے ان کی سب ضمانتیں لے لیں اور یہ آپ نے کر دیا کہ جی وہ اس کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے نا سلسلہ کہ وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، اب پیچھے چھوڑ گیا ان دہشت گردوں کو ہمیں پھر مارنے کے لیے. اب یہ میں کہتا ہوں عمران خان کی زندگی اس لحاظ سے نہیں اہم ہے کہ عمران خان خود ایک ہے، اس کے جو اس کو اگر کوئی نقصان ہوا تو پاکستان میں یہ چیزیں جو کنٹرول نہیں کی جا سکیں گی، لوگوں کو سمجھایا نہیں جا سکے گا. اور جو اس چیزوں میں شامل ہوں گے، جب اس نے کہا میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے، تو شاید کس کا نام آئے. اور عمران خان وہ کر گزرے گا. ہو سکتا ہے وہ آرکائیو لندن میں چلی گئی ہو، امریکہ میں چلی گئی ہو، اور BBC کے پاس ہو. اس طرح بڑے بڑے جو ادارے ہیں. تو میں سمجھتا اس چیز کو سیریس لینا چاہیے، اس کو ایمیکیبلی کرنا چاہیے. ملک ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، لینڈ کروزرز میں وفاقی منسٹر، فیڈرل سیکرٹری، یہ اگر ہندوستان میں ہوتے، یہ 2.5 من کی آٹے کی بوری اٹھا کے ہندوؤں کی دکانوں پر کام کر رہے ہوتے. ابھی اب انڈیا کے ڈاٹا لیں، کتنے مسلمان وہاں افسر ہیں. بی جے پی کے پوری پارٹی ایک بھی مسلمان نہیں ہے، جیتا ہی نہیں. انہوں نے 1-2 ٹکٹیں دی، 6 ٹکٹیں، 6 ایسی جگہ پر نہیں ہار گئے. ایک وہاں اسٹیٹ منسٹر ہے. تو پاکستان میں تو آپ دیکھیں سینکڑوں منسٹر ہیں، وہاں فیڈرل سیکرٹری کوئی نہیں. 90 فیڈرل سیکرٹریز ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے. ایون تحصیلدار مجسٹریٹ کوئی نہیں ہے، DC کوئی نہیں ہے. یہ تو شرم آنی چاہیے. ملک کو محفوظ سارے مل کے کریں، اپنے لیے کر لیں، ہمارے لیے نہ کریں. ہمارے لیے تو کسی نے کھا کے نہیں کرنا، عوام کے لیے کسی نے کچھ نہیں کرنا. ساری پارٹیوں کو ایسا، آخر یہ ہے کہ ساری پارٹیوں کو جو ہمارے ڈاکٹر بڑے ہیں ان کو کان سے پکڑ کے بٹھائیں، بندے کے پتر بنیں، نئے الیکشن کرائیں، اور پھر جس کو اکثریت ہو یا کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ جو 51% ووٹ لے وہ اقتدار میں، باقی 6 ووٹ قابلی کے 3 ووٹ فلانے. یہ ہے. یہاں پہ بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سینئر اینالسٹ اقبال شاہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے بڑا اچھا بریف کیا کہ آئندہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. تو مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارا پروگرام دیکھتی رہیے گا. یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نے کے بعد.